हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? यस। क्या कोई बता सकता है आज का हमारा टॉपिक क्या है? जी जी 40 के अदद की पाक कलाम में अहमियत। हाँ, 40 के अदद की पाक कलाम में अहमियत। ओके, एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम तशरीफ रखेंगे। खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की इंजील 4वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दस कलाम में से तिलावत करेंगे। सब मिलकर पढ़िएगा। मुकद्दस लूका 4वां बाब और पहली आयत खुदा के पाक कलाम में से। फिर यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखें। फिर यीशु रूह कुद्स से भरा हुआ कहां से लौटा? 40 दिन और रात। कितने? 40 दिन और रात। कहां थे? बियाबान में। और कलाम कहता है अबलीस उनको आजमाता रहा। अबलीस उनको आजमाता रहा। 40 का अदद, आज हम इस पर बात करेंगे कि ये जो 40 का अदद है, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। बाइबल मुकद्दस में अक्सर आपको 40 का अदद नजर आएगा और बड़ी तादाद में नजर आएगा। लोग मुख्तलिफ तरीकों से इसको तशबीह देते हैं, लेकिन 2 तरीकों से हम सीखेंगे। कितने? हाँ, 2 जो बाइबल बयान करती है। हम वो 2 तरीके बाइबल में से ही रेफरेंस के साथ देखेंगे। तो कितने लोग तैयार हैं? यस, हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में जब 40 का अदद आता है तो बाइबल मुकद्दस पहली बार अदालत को बयान करती है कि 40 का जो अदद है कहीं ना कहीं ये खुदा की अदालत को बयान करता है। पहली बात जो हम करेंगे। और दूसरी बात जो हम करेंगे इम्तिहान या फिर आप कह सकते हैं आजमाइश। इम्तिहान या फिर आजमाइश। तो 2 तरीकों से बाइबल इसको बयान करती है, वही आज हम देखेंगे। इसकी शार्पनेस थोड़ी सी कम करते हैं। तो पाक कलाम कहता है पाक कलाम कहता है कि जो 40 का अदद है ये आजमाइशों से, इम्तिहानात से या फिर खुदा की अदालत से जुड़ा हुआ है। तो पहली बात आज जो हम करेंगे 40 का अदद, पैदाइश 7 बाब 12 आयत। पैदाइश 7 बाब और उसकी 12वीं आयत। हवाला निकालिएगा। मैं चाहता हूं इसको हम जरा देखें गौर से। और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही। और 40 दिन और 40 रात जमीन पर क्या हुई? 40 दिन और 40 रात जमीन पर क्या हुई? बारिश हुई। अच्छा, बारिश क्यों हुई? वजह क्या थी बारिश होने की? वजह ये थी कि खुदावंद का कलाम फरमाता है नूह मर्द रास्तबाज अपने जमाना के लोगों में बेहद खुदा के साथ चलने वाला शख्स, 120 साल तक उसने कलाम सुनाया, लेकिन लोगों ने कलाम कबूल नहीं किया। मुनादी बड़ी जोरदार थी, लेकिन लोग कलाम को कबूल नहीं करते थे। आज भी मुनादी बड़ी जोरदार है, कुछ कबूल कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। कलाम फरमाता है नूह मर्द रास्तबाज, खुदा के साथ चलने वाला, 120 साल तक कलाम सुनाने वाला शख्स, लेकिन किसी बंदे ने कलाम कबूल नहीं किया। खुदा ने नूह से कहा, अगर आप पढ़ें 6वां बाब 17 आयत जी। और देख, मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ। हाँ, मैं खुद क्या लाने वाला हूँ?
تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں دنیا سے ہلاک کر ڈالوں اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے. سب جو زمین پر ہیں کیا ہوں گے؟ مر جائیں گے. 7ویں باب کی 4تھی آیت. کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 7 دن کے بعد میں زمین پر کیا کروں گا؟ 40 دن اور جی پڑھیں گا. اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا. اور نوح نے وہ سب جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا کیا. آمین ہلیلویا. سو 40 کا عدد یہاں پر کیسے بیان کیا گیا ہے غور کریں. خداوند فرماتا ہے کہ ہر ایک شخص نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. بدی زمین پر بڑھ گئی. نوح مرد راست پاس کلام سناتا تھا لیکن خداوند نے کہا کہ بدی کا شور آسمان تک پہنچا ہے. زمین ظلم سے بھر گئی ہے. ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے. ہر شخص اپنے طریقے کار سے کام کر رہا ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. ہر شخص نے اپنا اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے. نہیں یہ ایسا نہیں یہ ایسا ٹھیک ہے. ہمیں اکارڈنگ ٹو بائبل چلنا چاہیے. جو خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. آپ کسی پادری کسی فادر کی کسی پریسٹ کے بعد آپ پہلے خدا کا کلام دیکھیں کلام کیا کہتا ہے. اگر پاسٹر پریسٹ فادر بیشپ جو بھی ہے اگر وہ اکارڈنگ ٹو بائبل بات کرتا ہے آپ اس کے پیچھے جا سکتے ہیں. اگر وہ بائبل سے ہٹ کر بات کرے ہرگز اس کے پیچھے نہ جائیں. اپنا اپنا طریقہ نہ بنائیں. کلام کہتا ہے نوح کے دنوں میں ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا اور خدا نے خود نوح سے کہا تھا دیکھ میں پانی کا طوفان لانے والا ہوں اور زمین پر 40 دن اور 40 رات میں نہیں برساؤں گا. یہ میری عدالت ہے. میں ایسا کرنے والا ہوں لیکن تو اس زمانہ میں میری نظر میں بے عیب ہے. کیا ہے؟ بے عیب ہے. راست باز ہے. راستے سے چلتا ہے. تو اپنے لیے کشتی بنا. تو اپنے لیے کشتی بنا. تو اور تیرا خاندان اس میں جائے. اچھا کشتی میں جانے کے بعد بھی خدا نے کتنے دن ویٹ کیا؟ جی کیا آپ کو بتا سکتا ہے کتنے دن؟ کتنے دن؟ کشتی میں نوح کو بھیجنے کے بعد خدا نے کتنے دن ویٹ کیا؟ زور نہ بولو. کتنے؟ ہاں 7 دن انتظار کیا کہ شاید کوئی شخص توبہ کر کے آئے لیکن کوئی نہیں آیا. پھر خدا نے نوح سے کہا دروازہ اندر سے نہیں میں باہر سے بند کروں گا. جدو خدا بند کرتا نا تو بندہ کھول نہیں جا سکتا ہے. گل یاد رکھے. ہیلیلویا کہہ سکتا ہوں کوئی؟ ہیلیلویا. خدا نے کہا دروازہ تو اندر سے بند نہیں کرے گا میں باہر سے کروں گا کیونکہ میرے پتا تو راست باز نہیں لوگ چلانا تو کھول دینا ہے. میں باہر سے بات کروں گا. کیوں؟ کیونکہ عدالت کا وقت آپ پہنچا ہے. اب عدالت کی جائے گی اور جب خدا فیصلہ کرتا ہے اس بات کو یاد رکھے گا. کسی پادری کی دعا کا جواب مجھے دیتا ہے گا یاد رکھے. جب خدا فیصلہ کر لینا ایک دفعہ پھر دعا کا جواب نہیں آتا. اس بات کو یاد رکھے. خدا نے کہا تو کشتی پہ چل کیونکہ میرے پتا تو راست باز ہے تو ہلاکت نہیں دیکھ سکے گا کسی سے. خدا نے کشتی کا دروازہ باہر سے بند کیا اور کلام فرماتا ہے 40 دن اور 40 رات تک کیا ہوا؟ خدا نے بھی برسایا. آسمان کی کھڑکیاں کھولی گئی. زمین کے سوتے پھوٹ نکلے. زمین کے جو نیچے پانی ہے یہ بھی آ گیا تھا. بڑے سمندر کے سوتے پھوٹ نکلے. آسمان کی کھڑکیاں پانی ہی پانی. تو یہ 40 کا عدد کیسے استعمال ہوا؟ جی خدا کی عدالت. کس کی؟ خدا کی. زور سے بولو. خدا کی. خدا کی. ہاں کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ 40 کا عدد بائبل مقدس میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے. کسی ایک طریقے سے خدا نے استعمال نہیں کیا. اس بات کو یاد رکھیے. 40 کا عدد ایک عدد ہی ہے. 40 ڈیز ہی ہے لیکن خدا اسے مختلف طریقوں سے استعمال کرتا رہا ہے. پہلی بات
خدا نے جب زمین کی عدالت کی تو پھر خدا نے ان 40 ڈیز کے اندر آسمان سے پانی برسایا، رات دن بارش ہوتی رہی، اور کلام کہتا ہے اس پانی نے نوح کی کشتی کو جو پانی لوگوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنا، وہی پانی نے نوح کی زندگی کو بچایا۔ ہلیلویا۔ جو پانی لوگوں کی، جانداروں کی زندگی لے گیا، وہی پانی نوح کو زندگی دے گیا۔ اٹھائی کشتی، اٹھ گئی، یس، کشتی اٹھائی کس نے؟ پانی نے۔ کس نے؟ جیسے زمین پر پانی بھرنے لگا، کشتی اٹھنے لگی۔ طاقت کس میں تھی؟ قوت کس میں تھی؟ پانی میں۔ جی، بچایا کس نے؟ خدا نے جو کلام کیا تھا اس سے کلام بچاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا کا کلام ہی ہمیں اٹھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر کہ 40 کا عدد یہاں پر خدا کی عدالت کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ خدا نے نوح سے کہا تھا کہ میں 40 دن اور 40 رات تک پانی برساؤں گا، تو کشتی میں جا، تیرا خاندان سیف ہوگا، لیکن باقی جو ہیں یہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ سب کے سب کیا ہوئے؟ طوفان آیا، ہلاکت ہوئی۔ اور ایک مصنف لکھتا ہے، میں اس کی بک پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے خدا نے زمین کو بپتسمہ دیا، یعنی زمین کو دھویا، برسا کر پانی۔ اور واقعی میں پانی دھونے کے کام آتا ہے۔ پانی جب ہم کسی چیز کو واش کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم پانی سے واش کرتے ہیں۔ تو وہ لکھتا ہے کہ خدا نے بدی اتنی بڑھ گئی کہ خدا نے زمین کو دھویا، صاف کیا۔ تو اس لیے غور کریں۔ لیکن اب جب عدالت کی جائے گی، اس بات کو یاد رکھیے گا، دوسری بات بھی ہے، اب جب عدالت کی جائے گی تو خدا پانی سے نہیں کرے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اب جب عدالت کی جائے گی تو آگ سے کی جائے گی۔ کس سے؟ آپ کو پتہ ہے خدا نے سدوم اور عمورہ کی عدالت کی تھی کیسے؟ آگ اور گندک سے۔ وہ آج تک آباد نہیں ہوا، خدا نے ایسے آگ کے گولے برسائے تھے، آج تک وہ شہر آباد نہیں ہے، کیونکہ خدا نے عدالت کی تھی۔ پترس لکھتا ہے اب کے زمین اور آسمان اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آگ سے جلائے جائیں۔ کسے؟ حوالہ نوٹ کرو، گھر جا کے پڑھے ہو، حوالہ نوٹ کریں۔ دوسرا پترس 3 باب 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت۔ پترس رسول لکھتا ہے اب زمین کی عدالت آگ سے کی جائے گی، زمین کے جتنے کام ہیں آگ سے جلائے جائیں گے۔ یہ اس خط میں لکھا ہوا ہے، حوالہ نوٹ ڈاؤن کریں، گھر جا کر پڑھیے گا۔ خداوند فرماتا ہے پہلی عدالت جو اس نے کی 40 دن اور 40 رات زمین پر پانی برسایا، اور لوگوں کی کیا ہوئی؟ عدالت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ ہاں، خدا عدالت کرتا ہے۔ تو یہ 40 کا عدد یہاں استعمال ہوا عدالت کے لیے۔ کس کے لیے؟ عدالت کے لیے۔ دوسری بات، 40 کا عدد آزمائش یا پھر امتحان کے لیے۔ پہلی بات کیا؟ 40 کا عدد عدالت کے لیے استعمال ہوا، ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں۔ اور اگر اعمال کی کتاب کھولیں 7 باب 30 آیت پڑھیں گے جی، اعمال 7واں باب، نیو ٹیسٹامنٹ، نیا عہد نامہ، اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال 7 باب 30 آیت۔ اور جب پورے 40 برس ہو گئے، کتنے برس؟ 40 برس، ہاں، جب پورے 40 برس ہو گئے تو کوہ سینا کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شعلہ میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ ہاں، بیابان میں موسیٰ کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔ تھوڑا سا آگے پڑھیں۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نے نظارے سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک کیا تو خداوند کی آواز آئی۔ خداوند کی آواز آئی، آواز آئی۔ ہلیلویا۔ اچھا، غور کریں موسیٰ کی زندگی پر۔ اچھا، یہ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے موسیٰ 40 سال کہاں رہا؟ جی، موسیٰ 40 سال کہاں رہا؟ پہلے فراؤن
फिरौन के महल में। जब 40 साल पूरे हुए, कितने? जब 40 साल पूरे हुए तो मूसा फिरौन के महल से निकला। अच्छा, फिरौन के महल में रखने का मकसद क्या था खुदा का? खुदा ने मूसा की परवरिश की, मूसा ने मिस्र के अलूम की तालीम हासिल की, यानी मूसा ने अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम पाई। डिग्री होल्डर शख्स था, अनपढ़ नहीं था, जाहिल नहीं था, पढ़ा लिखा शख्स था। खुदा ने वहां रखकर 40 साल, कलाम कहता है इसी चैप्टर में, जब आप पूरा चैप्टर ईमान की किताब 7वां बाब पढ़ेंगे तो मूसा की सारी हिस्ट्री आपके सामने आएगी कि मूसा ने मिस्र के सारे अलूम की तालीम हासिल की। यानी कोई ऐसा इल्म नहीं था जो मूसा के पास नहीं था, उसने सारे कोर्स किए हुए थे, पढ़ा लिखा शख्स। लेकिन कब तक? 40 साल पूरे हुए, खुदा ने महल से बाहर निकाला, खुदा ने महल से बाहर निकाला और लिखा मदियान के बियाबान में ले गया। हम सब इस स्टोरी को जानते हैं, बंदा कत्ल हुआ, उसने रेत में दबा दिया, वो बियाबान में चला गया, मदियान में चला गया और वहां जाकर भेड़ बकरियां चराता था। और कलाम कहता है 40 साल, कितने? 40 साल भेड़ा चारता रहा। और ठीक 40 साल पूरे होने के बाद खुदा जल्दी झाड़ी में मूसा पर जाहिर हुआ। हालेलुया। खुदा केंद्र काम करता है, गौर करो, ये 40 का आदत बड़ा खास है। ठीक 40 साल बाद खुदा दोबारा मूसा पर जाहिर हुआ और फिर खुदा ने मूसा से कहा कि देख, मैंने कौम बनी इस्राएल का दुख देखा है जो वो मिस्र में उठाते हैं, अब मैं उतरा हूं, तू मेरे साथ चल ताकि हम कौम बनी इस्राएल को निकाल कर ले आए। मूसा के लिए बड़ी आजमाइश थी। मूसा के लिए अब आजमाइश क्या थी जी? हाँ, नशे आसी बंदा कतल होएगा सी, वो देखो वो वहां जाना नहीं चाहता था, वो वहां, ये उसका इम्तिहान भी, उसका टेस्ट भी और उसके आगे बहुत बड़ी आजमाइश भी। वो कहता मैं उत्ते नहीं जाऊंगा, खुदा मुझे किसी और को भेज। खुदा ने कहा नहीं, मैंने तुझे ही चुना है, तू ही जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर खुदा बंदे को फड़े, एक बार याद रखियो, बंदा नास नहीं जा सकता, जो मर्जी कर ले, बाज नहीं सकता। कलाम कहता है खुदा ने मूसा से कहा तू ही जाएगा क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है। और हम इस बात को जानते हैं कि मूसा ही गया और मूसा कौम बनी इस्राएल को निकाल कर लेकर आया। और फिर 40 साल तक वो कहां फिरते रहे जी? गौर करें, कहां फिरते रहे? उनके आगे बहुत बड़ी आजमाइश थी। कौम बनी इस्राएल हर पांव पर जो कदम उठाते इम्तिहानात, कभी पानी नहीं, कभी रोटी नहीं। वो बेचारे आजमाइशों में, इम्तिहानात में से गुजर रहे थे और खुदा खुद गुजार रहा था। इस बात को याद रखिएगा। 40 साल तक इम्तिहानात, टेस्ट और फिर आजमाइश। जहां पानी नहीं होता था चिल्ला उठते, कहते मिस्र में पानी था तो हमें यहाँ ले आया। खुदा कहता था मूसा तू चट्टान से कह, चट्टान इनको पानी देगी पीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन बोटी की आजमाइश आ गई। कौन सी? बोटी की आजमाइश थी। बोटी, हाँ, गोश्त। ये आजमाइश है, मैं आपको बताऊं। पूरा हफ्ता किधर कोई शहर ना चंगी पके काट के कह ऐसी बंदे कह बंदे कुछ चंगी शहर नहीं पकी, पूरा हफ्ता हो गया। एक बोटी का आजमाइश है क्या था? कहते हैं मिस्र की हांडियों के पास बैठते गोश्त भून भून के हम खाते थे। बियाबान में ले आया है, बोटी नहीं मिली। शिकवा किया खुदा से, है मूसा से। मूसा खुदा को कहता है बोटी में लड़ने नहीं। खुदा ने कहा शामी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा दी जाएगी। मूसा की हैरान सुनी, अन्ना लख बंदा है, इतना गोश्त कित्थों आएगा? अरे तेरा खुदा जिसका नाम यहोवा यानी है, वो हवा चलाता है और बटेरे आ जाते हैं। हालेलुया, ये खुदा है। 40 साल, कितने? 40 साल खुदावन ने उनको आजमाता भी रहा और साथ उनके काम करता भी रहा। आमीन, हालेलुया। 40 सालों में
कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते नहीं टूटे, पांव स्वेल नहीं हुए। ये कौन है? ये आपका खुदाबंद है। आमीन। 40 साल तक इम्तिहानात और आजमाइशों में वो गुजरे, लेकिन खुदा उनके साथ था। कलाम फरमाता है मूसा उनको निकाल कर ले आया, मूसा उनको निकाल कर ले आया। अच्छा, जब ये सीना के बियाबान में आए, खरूज की किताब पुराने अहदनामा में से दूसरी किताब 24वां बाब 18वीं आयत। और मूसा घटा के बीच में से होकर पहाड़ पर चढ़ गया, मूसा घटा के बीच में से होकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। कितने दिन? कितने दिन? अच्छा, यहाँ जब मूसा को खुदा ने बुलाया पहाड़ पर, तो इसका एक पर्पस था। जब कौम बनी इसराइल निकल आई, ये बियाबान में थे, कोहे सीना के पहाड़ पर खुदा ने मूसा को बुलाया और खुदा ने कहा मूसा तू पहाड़ पर आ। खुदा ने जब मूसा को पहाड़ पर बुलाया, कलाम कहता है गड्ढा पहाड़ पर छाई हुई थी और मूसा उस गड्ढा में से, उस बादल में से होकर खुदा के पास चला गया और 40 दिन और 40 रात कहाँ रहा? खुदा के पास। और यहाँ पर खुदा ने मूसा को अपने हाथ से लिखे हुए 10 कमांडमेंट्स दिए थे। यहाँ पर जब खुदा ने मूसा को बुलाया, तो बुलाने की वजह क्या थी? 40 दिन और 40 रात रखने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि खुदा उसे 10 कमांडमेंट्स देता जो खुदा ने अपने हाथ से लिखे थे। हालेलुया, हालेलुया। बियाबान में जब वो आजमाए गए, आजमाइशें हुई, इम्तिहानात हुए, लेकिन जब यहाँ पर 40 का अदद आप देखेंगे, तो यहाँ पर 40 का अदद खुदा का कलाम लेने का है। खुदा ने दिया। अगर 40 दिन 40 रात खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर जब रोका, तो इसका मतलब यह है फिर खुदा ने उसे 10 हुक्म दिए जो इखलाकी शरीयत कहलाते हैं। कौन सी शरीयत? इसको कहते हैं इखलाकी शरीयत। ये जो 10 कमांडमेंट्स हैं, ये इखलाकी शरीयत है। तो अपने पड़ोसी के खिलाफ तू चोरी ना, ये इखलाकी शरीयत है। लोगों के साथ आपका कैसे रहन सहन है, ये बताते हैं 10 कमांडमेंट्स। और ये पहले जो 10 काम थे खुदा ने अपने हाथ से लिखे थे। किससे? बाइबल मुकद्दस में हाथ से लिखने की 3 जगह पर शहादत है, इसके अलावा नहीं है। कहाँ? बाइबल मुकद्दस में पेन इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ हाथ से लिखा गया, उंगली से। आप इस बात को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? सिर्फ 3 बार। कितनी बार? पहली बार खुदा ने कोहे सीना पर जब मूसा को 40 दिन 40 रात रोका, तो खुदा ने वो 10 कमांडमेंट्स अपनी उंगली से, यानी अपने हाथ से लिख के दिए थे। पेन से नहीं लिखे थे, किसी कलम से नहीं लिखे थे। बाइबल पढ़ के देखिए। दूसरी बात, जब हाथ से लिखा गया, वो दानियल की किताब में जब नबूकदनेस्सर ले गया बर्तन, और उन्होंने जाकर हैकल के 5 बर्तनों में, कम्युनियन के बर्तनों में जब उन्होंने मैनोशी की, शराब पीने की कोशिश की, तो कलाम कहता है इतना सा हाथ आया महल की दीवार पर, उसने लिखना शुरू किया, महीने तकीलु फरसी, यानी तू तराजू में तोला गया, घट निकला। तो तराजू में तोला गया, कम निकला। और जब दानियल को बुलाया गया, उसने उसकी तफसीर की, तो फिर उन्होंने बताया कि खुदा ने तुझे तोला लेकिन तू कम निकला। किन्ने बंदे जड़े आज तोले जाते लेकिन घट निकलते जाते। ये दूसरी बात, हाथ से लिखा गया। तीसरी बात, यीशु हैकल में थे, एक औरत को लाया गया। कलाम कहता है यीशु जमीन पर हाथ से कुछ लिखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको अलावा कानून नहीं मिलेगा बाइबल में कि हाथ लिखना होया नजर आना है। पहली बात, 10 कमांडमेंट्स खुदा ने अपने हाथ से लिखे। दूसरी बात, फिर महल के अंदर वो एक हाथ आया दानियल की किताब में, उसने लिखा। और फिर तीसरी बात, हैकल में खुदा के बेटे यीशु ने लिखा है। वो उस पर इल्जाम लगाते, यीशु जमीन पर बैठकर हाथ से कुछ लिखता था। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए ये हाथ से लिखना भी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका खुदा ही लिख सकता है। साथ में पेन भी लो। आमीन।
خدا نے جب موسیٰ کو 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر رکھا تو خدا نے کیا دیا؟ جی خدا کا کلام ملا. کیا ملا؟ ہاں ان 40 ڈیز کے اندر 40 دنوں میں موسیٰ کو خدا نے 10 احکام دیے جو خدا نے کہا تو قوم بنی اسرائیل کو سکھانا تاکہ یہ میرے آئین پر میرے کلام پر عمل کریں. یہ 40 دن اس لیے موسیٰ کے لیے بڑے خاص تھے, لیکن یہ 40 دن بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں تھے. یہ 40 دن موسیٰ کے لیے خاص تھے لیکن بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے. پتہ ہے خروج کی کتاب 32واں باب پہلی آیت پڑھے کیوں نہیں تھے؟ دیکھیں ذرا, پڑھیے گا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی, موسیٰ پہاڑ پر تھا, دیر لگ گئی 40 ڈیز, تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر مجھ سے کہنے لگے, چھوٹے پرادے کو لاگے ہارون کو موسیٰ دے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے. ہمارے لیے کیا بنا؟ دیوتا بنا جو ہمارے آگے آگے چلے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہوگا. کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں موسیٰ کدھر ڈول گیا, کہاں چلا گیا موسیٰ کہاں چلا گیا؟ 40 دن 40 رات ہمیں نظر نہیں آیا. موسیٰ تو پہاڑ پر تھا, کلام لے رہا تھا خدا سے, لیکن نیچے قوم بنی اسرائیل کے لیے وہ آزمائش کے 40 دن تھے, امتحانات کے 40 دن تھے. اور انہوں نے ہارون سے کہا, ہارون ہمیں نہیں پتا موسیٰ کہاں چلا گیا, لیکن اب تو ہمارے لیے دیوتا بنا تاکہ وہ ہمارے آگے آگے چلے, تاکہ ہمیں پتا ہو یہ ہمارا دیوتا ہے, یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا. غور کرو قوم بنی اسرائیل پر, یہ 40 دن ان کی آزمائش کے تھے, لیکن پہاڑ پر خدا موسیٰ کو کلام دے رہا تھا ان کے لیے. تو آزمائش کس کی تھی؟ موسیٰ کی نہیں تھی. امتحانات اور آزمائش میں کون تھے؟ نیچے قوم بنی اسرائیل جو پہاڑ کے نیچے تھے. اور کلام کہتا ہے جب انہوں نے ہارون کو فورس کر دیا تو ہارون نے کہا جاؤ اپنی بیویوں, لڑکیوں اور لڑکوں کے کانوں میں سے جتنا بھی زیور ہے نکال کے لے آؤ. اس نے مندے بھی ہن بھی پاندے نے نا, کانٹے کنڈے پائی پھرتے نے مندے, ٹاپ سوپ سے کان بنائے مندے نے, اس نے بھی پاندے سن. انہوں نے کہا لا کے لے آؤ. جب انہوں نے گولڈ جمع کیا, ہارون نے آگ میں ڈالا تو سونے کا مچھڑا بن نکلا, اور انہوں نے کہا جی یہی ہمارا دیوتا ہے. غور کرو, بات پر غور کرنا. وہ کہتے ہیں یہی ہمارا دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا. ارے خدا نے ملک مصر پر آپ نے تمہارے لیے نازل کی, وہ بیابانوں میں تمہارے لیے من برساتا, چٹانیں پانی دے دیتی, اور تم کہتے ہو یہ بچڑا ہمارا دیوتا ہے. غور کرو خدا کے کلام پر. اور موسیٰ نے جب خدا نے پہاڑ سے دیکھا کہ قوم بگڑ گئی تو خدا نے موسیٰ سے کہا جا, جن کو تو نکال لایا ہے وہ نیچے بگڑ گئے ہیں. آج بھی لوگ بڑی چھیتی بگڑ جاتے ہیں, اس بات کو یاد رکھیے گا, لوگ بگڑ جاتے ہیں. اور کلام کہتا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا, وہ لوگ بگڑ کے موسیٰ فوراً نیچے اترا, اور وہ 10 کمانڈمنٹس موسیٰ کے ہاتھ میں تھے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھے. اور موسیٰ نے آتے ہی وہ دونوں تختیاں, اب غور کریں پتہ نہیں وہ تختیاں کہاں سے آ گئی. اچھا کلام کہتا ہے وہ اس کے اوپر لکھے نہیں ہوئے تھے, وہ کند کیے تھے. کند سمجھتے ہیں جی, کند سمجھتے ہیں جی, کند کیے ہوئے تھے. لیکن وہ موسیٰ نے آتے ہی دونوں سلائیڈز توڑی, اور موسیٰ غصے میں آ گیا. اوپر خدا غصے میں, نیچے موسیٰ غصے میں. قوم بنی اسرائیل ناچ رہے, گا رہے, اس بچڑے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں. یہ 40 دن اور رات ان کے لیے آزمائش کے دن تھے. خدا نے کیا دیا؟ کلام دیا. کن کے لیے؟ کہ قوم بنی اسرائیل کو سکھایا جائے, قوم بنی اسرائیل کو سکھایا جائے. لیکن خدا نے جب ان کو ہلاک کرنا چاہا, خدا نے کہا میں ان کو ہلاک کر دوں گا, کیونکہ انہوں نے میری نعمتوں, میری برکتوں کو ٹھکرایا ہے. میں نے ان کے لیے مصر میں کیا کیا نہیں کیا, لیکن انہوں نے ساری برکتوں کو اگنور کر دیا. لیکن موسیٰ بڑا حلیم شخص تھا,
اور بائبل کہتی ہے روئے زمین پر موسیٰ جیسا کوئی حلیم شخص نہیں. استثنا کی کتاب 9 باب 18 آیت پڑھیں جی. اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے موندا پڑا رہا. میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے موندا پڑا رہا. میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تم سے گناہ کتنا بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا. اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے یہ وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا. ہاں خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں. موسیٰ نیچے آیا, انہوں نے بچڑا بنایا ہوا تھا, یہ اس کی پوجا کر رہے, قربانیاں گزران رہے تھے. خدا نے کہا میں ہلاک کر دوں گا. موسیٰ دوبارہ چلا گیا پہاڑ پر خدا کے حضور. پھر 40 ڈیز, پھر 40 رات, 40 دن اور رات موسیٰ خدا کے حضور اوندے منہ پڑا رہا. اوندے منہ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی جی ہاں الٹا لیٹا ہوا تھا, منہ کے بال ایسے کرتا, اوندے منہ پڑا ہوا تھا خدا کے حضور. کیوں؟ پہلی بار جب وہ گیا تو خدا نے اسے 10 کمانڈمنٹس دیے, لیکن جب وہ دوسری بار 40 دن اور 40 رات کے لیے گیا تو وہ قوم بنی اسرائیل کی شفاعت کرنے کے لیے گیا تھا. اس نے کہا خدا تو ان کے گناہ معاف کر, ورنہ میرا نام جو کتاب تو نے لکھی ہے مٹا دے. تو خدا نے جواب کیا دیا؟ خدا نے کہا تیرا نام میں نہیں مٹاؤں گا, جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی. تو دوبارہ جب یہ 40 دن اور 40 رات تک خدا کے پاس گیا, یہ قوم بنی اسرائیل کی شفاعت کرنے کے لیے چلا گیا. خدا ان سے کہتا خدا ان کا گناہ بڑا ہے, تو نے معاف کر دے. مصری کیا سوچیں گے کہ کیا تو ان کو مصر سے اس لیے نکال کے لے گیا کہ تو پہاڑوں میں, غاروں میں, بیابانوں میں جا کر ان کو مار دے؟ وہ تیرے لوگ ہیں. ابراہیم کو یاد کر, اسحاق کو دیکھ, یعقوب کو دیکھ, تو نے ان سے وعدہ کیا تھا یہ تیرے لوگ ہیں, ان پر رحم کر, ان سے گناہ ہوا ہے. خدا نے موسیٰ کو آفر کی. خدا کہتا میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. اس نے کہا نہیں, تو نے ان سے وعدہ کیا تھا کیونکہ تیرا وعدہ ابراہیم کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. کیا موسیٰ ہے, میں تو اس کی سٹوری پڑھ کے حیران ہو گیا. کہتا نہیں مینوں نہ بنائی, لیکن تیرا وعدہ یاد کر, تو ابراہیم کو کیا سے میں بڑی قوم بناؤں گا. کیا زبردست بات اس نے خدا کو بولی. میں تو حیران ہو گیا پڑھ کے یہ ساری سٹوری ایک بار پھر کہ موسیٰ خدا سے ایسے بات کرتا تھا جیسے اس کی دوست ہے. خدا کو بتا رہا ہے خدا میرا نام کاٹ دے. خدا کہتا ہے نہیں میں نہیں کٹ رہا, جڑا گناہ کرے گا وہی مرے گا, تیرا نہ رہے گا. کیسی بات ہے. کاش کہ ہمارا ایسا ریلیشن اپنے خدا کے ساتھ ہو کہ ہم خدا سے ایسے باتیں کریں. آمین کہہ سکتے ہیں؟ آمین. ہلیلویا. تو کلام فرماتا ہے خدا نے ان 40 ڈیز میں 40 دن اور 40 راتوں میں خدا نے موسیٰ کی دعا کا جواب دیا, اور پھر خدا نے قوم بنی اسرائیل کو معاف کیا. آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. تو اس لیے غور کریں, موسیٰ جب پہلی بار گیا تو کیا تھا جی؟ خدا نے اس کو 10 کمانڈمنٹس دیے. جب وہ دوسری بار چڑھا 40 دن 40 رات کے لیے تو کیا تھا؟ یہ 40 کا عدد قوم بنی اسرائیل کی آزمائش اور امتحان کا عدد کہلاتا ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے گناہ کیا, لیکن موسیٰ نے جب شفاعت کی تو خدا نے معاف کی. آمین. تو 40 کا عدد بتانے کا مطلب یہ ہے مختلف طریقوں سے مختلف جگہ پر استعمال ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں 40 گھوڑوں کا ذکر ہے. کتنے؟ شریعت میں یہ لکھا ہے اگر کوئی چوری کرتا پکڑا جائے اور قاضی اس پر ظاہر کرتے کہ ہاں یہ چور ہے, تو قاضی کھڑا ہو, بندے کو الٹا لٹایا جائے اور اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. یہ شریعت کی کتاب میں لکھا ہے. استثنا 25 باب اس کی 3 آیت گھر جا کر پڑھیے گا. استثنا کی کتاب 25 باب 3 آیت, اس میں لکھا ہے اس کو 40 کوڑے مارے جائیں. کتنے؟ 40 کوڑے. بائبل مقدس 40 کوڑوں کا بیان کرتی ہے, لیکن رومی 39 مارتے تھے. رومی 39 مارتے تھے. پتہ کیوں مارتے تھے 39؟ 49 کیوں مارتے تھے؟
کیونکہ وہ شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے. یہ شریعت ان کے لیے نہیں تھی، یہ شریعت قوم بنی اسرائیل کے لیے تھی. وہ تو بدھسٹ تھے نا، رومنس تو بدھسٹ تھے، وہ خدا کی شریعت کو نہیں مانتے. وہ 40 نہیں مارتے تھے، وہ 39 مارتے تھے. مسیح کو کتنے مارے ہوئے؟ وہ 39 ہی مارتے تھے جس کو بھی مارتے تھے. لیکن شریعت کہتی ہے کوڑوں کی سزا 40 ہے. حوالہ نوٹ ڈاؤن کریں، گھر جا کر پڑھیے گا. اس نام 25 تھی، ٹھیک ہے. اور پھر جب موسیٰ نے ملک کنعان میں لوگوں کو بھیجا جاسوسی کے لیے کہ جا کر حال دریافت کرو کہ ملک کیسا ہے، تو کلام کہتا ہے ان کو 40 دن لگے. کتنے؟ 40 دن لگے ان کو وہاں جاسوسی کرتے، تحقیق کرتے. گنتی کی کتاب 13واں باب 25 آیت میں لکھا ہے یہ آفٹر 40 ڈیز بعد، یعنی 40 دن بعد یہ واپس موسیٰ کے پاس لوٹے اور انہوں نے آگے سارا حال بتایا. اور پھر قوم بنی اسرائیل فلسطینیوں کے ہاتھوں 40 سال تک انہوں نے دکھ اٹھایا. 3 بڑی اسیریاں تھی قوم بنی اسرائیل کی. کون کون سی؟ پہلی مصر، کتنے؟ 400. دوسری بابل، کتنے سال؟ 70. کتنے؟ 430. 70. پھر فلسطینیوں کے ہاتھ 40 سال. کتنے؟ 40 سال اسیری میں رہے. اور ان 40 سالوں کے بعد خدا نے دوبارہ انہیں یاد کیا اور کلام کہتا ہے خدا نے سمسون جیسا سورما پیدا کیا جس نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے چھڑایا. ہلیلویا. یہ قضات کی کتاب 13ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا کہ after 40 years 40 سال بعد خدا نے دوبارہ انہیں یاد کیا اور سمسون جیسا خادم اٹھا کر کھڑا کیا، ایک سورما تیار کیا اور اس نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے چھڑایا اور دوبارہ پھر کے بحال ہوئے. تو قوم بنی اسرائیل کی 3 اسیریاں بہت بڑی ہیں. کون کون سی؟ مصر، بابل اور پھر فلسطینیوں کے ہاتھ. 40 سال، 70 سال اور پھر 430 سال. اور پھر خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ داؤد، کون؟ داؤد. یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. کلام کہتا ہے داؤد ابھی بچہ ہی تھا، داؤد ابھی لڑکا سا تھا، لیکن سیموئیل نے اسے مسا کر دیا تھا. خدا کا پاک روح اس پر نازل ہوتا تھا. ان کی جنگ تھی، جنگ لگی ہوئی ہے. اور اس کے باپ نے کہا جا کر اپنے بھائیوں کا حال تو معلوم کر کہ وہ کیسے ہیں. اور کلام کہتا ہے یہ روٹی لے کر آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اس کا نام جاتی جولیت ہے. کتنے دن تک نکل کر لوگوں کو ڈراتا تھا؟ جی 40 دن قوم بنی اسرائیل بڑی آزمائش میں تھے. کوئی بندہ نیڑے نہیں سی لگتا. وہ نکلتا، لان تان کرتا اور پھر ان کو للکارتا، لیکن یہ سارے چھپے ہوئے تھے. داؤد آ گیا. داؤد نے دیکھا، کہتا یہ ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کو للکارتا ہے. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور کریں فوجی کمانڈر جنرل چھپے ہوئے ہیں، لیکن ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے آ کر جاتی جولیت کو مارا. وہ 40 دن تک نکل کر قوم بنی اسرائیل پر لان تان کرتا تھا. لیکن آفٹر 40 ڈیز 40 دنوں کے بعد داؤد کا اور اس کا آمنا سامنا ہوا اور کلام کہتا ہے ایک ہی پتھر میں جاتی جولیت کو ڈھیر کر دیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور یہ 40 دن قوم بنی اسرائیل کے بڑی آزمائش کے اور امتحان کے دن تھے. لیکن یہ رہائی کس نے بخشی؟ کس نے رہائی؟ کس نے؟ خدا نے داؤد کے وسیلہ سے بخشی تھی. ٹھیک 40 دن بعد ان کا ایک سورما انہوں نے مارا، وہ سارے بھاگ گئے. تو اس لیے غور کریں یہ 40 کا جو عدد ہے یہ آزمائشی اور امتحانی عدد ہے اور عدالتی عدد ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ یس. ایلیا کی مثال اگر آپ دیکھیں تو ایلیا نے
جب ٹریول کیا، سفر کیا ایزیبل کے ڈر سے، جب وہ بھاگا اخیہ بادشاہ کی بیوی ایزیبل کے ڈر سے، تو اس نے 40 دن اور 40 رات کا پیدل سفر کیا، اور کلام کہتا ہے اس میں اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ تو یہ 40 کا عدد آزمائشی عدد ہے۔ ایلیا کے لیے اس وقت آزمائش تھی، کیونکہ ایزیبل نے کہا تھا تو نے کوئی کرمل کی چوٹی پر جیسے نبیوں کو قتل کیا، میں بھی تجھے قتل کروں گی۔ عورت خطرناک تھی، ایلیا ڈر کے بھاگا، اور کلام کہتا ہے جب ایلیا بھاگا تو 40 دن اور 40 رات سفر کرتا رہا، اور وہ جہاں خدا نے اس کو بھیجا وہاں چلا گیا۔ پھر بات آتی ہے نینوا کے لوگوں کی، کتنے دن؟ یونا نے کیا کہا تھا؟ جی ہاں، نینوا 40 روز کے بعد کلام کہتا ہے برباد کر دیا جائے گا۔ 40 دنوں کے بعد کیا ہو جائے گا؟ بڑی آزمائش، بڑا امتحان نینوا کے لوگوں کا۔ کس کا؟ نینوا کے لوگوں کا۔ اور پھر جب خدا نے نینوا کے لوگوں کی حالت دیکھی تو کلام کہتا ہے خدا عذاب نازل کرنے سے باز آیا۔ آمین۔ اچھا، نینوا کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ جی کیا رکھا تھا؟ کیا رکھا تھا؟ روزہ کیا کرتا ہے؟ جی روزہ کیا کرتا ہے؟ جی کس کا؟ اچھا، موسٹلی لوگ مجھے پتہ یہی جواب دیں گے روزہ خدا کا فیصلہ بدل دیتا ہے، لیکن جب میں ورس آپ کے آگے رکھوں گا تو اس کا مطلب کچھ اور نکلے گا۔ ایسی بات ہے، خاموش۔ اچھا، موسٹلی لوگ کہیں گے روزہ خدا کا فیصلہ بدل دیتا ہے، ایسا ہی ہے؟ ہاں، آپ یہی سوچتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک سوچتے ہیں، لیکن آیت کیا کہتی ہے؟ حوالہ پڑھتے ہیں۔ اوکے، دکھا دے ذرا، یونا 3 باب۔ اچھا، غور کرنا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس پر۔ موسٹلی لوگ کہیں گے واقعی میں خدا فیصلے بدل دیتا ہے۔ جی پڑھیے گا ذرا 3 باب 4 آیت۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ 40 روز کے بعد نینوا برباد کر دیا جائے گا۔ جی کتنے روز بعد؟ 40 روز بعد۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، نینوا کے لوگوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ خدا نے کیا کیا؟ جی خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کیا کیا؟ خدا اپنے فیصلے بدل دیتا ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں، روزہ خدا کو بدلنا نہیں ہوتا۔ روزہ کلام کہتا ہے خدا کو لا تبدیل ہے، خدا کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیا تو بندہ خدا کو بدل سکتا ہے؟ آپ کا روزہ خدا کو نہیں بدل سکتا۔ آپ بولے کہ یہ کیسی بات ہے؟ کیونکہ کلام تو کہتا ہے وہ لا تبدیل ہے، وہ تو بدلا جا ہی نہیں سکتا، پھر آپ کا روزہ کیسے بدل سکتا ہے خدا کو؟ کیسی بات ہے؟ اگر آپ اس کی 5ویں آیت پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا۔ نیچے آ جائے ذرا 5ویں آیت۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر اس پر آگے روزہ کی منادی کی، اور ادنی اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ اچھا، خدا کو بدلتی کون سی چیز ہے؟ اس بات کو یاد رکھیے گا، آپ کا روزہ نہیں بدلتا، آپ کا ایمان بدلتا ہے۔ ایمان لکھا ہوا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں میں روزہ رکھے خدا نے فیصلہ بدل، ارے تیرے ایمان سے خدا فیصلے بدلتا ہے۔ آیت غور سے پڑھیں، لکھا ہے ایمان لا کر، پہلے ایمان بعد میں روزہ۔ اگر آپ کا ایمان نہیں، روزے میں کہتا ہوں 80 بھی رکھے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں کلام کو صحیح انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایمان لا کر روزہ رکھا، اور کلام کہتا ہے خدا عذاب نازل کرنے سے باز آیا۔ تو پھر بدلا کیا؟
بدلہ کیا ہے؟ خدا نہیں، انسان بدلا ایمان لا کر. ہیلیلویا ہیلیلویا. اور جب انسان بدلتا ہے تو خدا رحم کر دیتا ہے. جب خدا دیکھتا ہے کہ انسان بدلا ہے تو پھر خدا رحم کرتا ہے. آمین ہیلیلویا. ایمان جب لے آتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے، آپ کی ڈائریکشن چینج ہوئی، آپ خدا پر ایمان لے آئے. اور جب آپ ایمان لے آتے ہیں پھر آپ روزے بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، یقین ماننے ساری قبول کی جاتی ہیں. آمین ہیلیلویا. لیکن مہما کے لوگوں کا جو زبردست پوائنٹ مجھے نظر آتا ہے وہ پہلے ایمان، اس کے بعد روزہ، پھر دعائیں ہیں اور پھر قبولیت ہے. آمین. اگر کوئی شخص کہے نا کہ خدا مجھ پر رحم کر، اس کو پہلا کہ خدا رحم کرے تو اپنے آپ کو بدل رہا میں آٹومیٹک ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں، ایمان نہیں لاتے، اس لیے ضروری ہے. آمین. تو کون سی چیز بدلتی ہے خدا کے فیصلے؟ اسے سمجھنے شاید میں بڑی دعا کرنا، میں بڑے روزے رکھنا، شاید خدا اس کو نہیں، تیرا ایمان دیکھتا ہے. کیونکہ کلام کہتا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. روزے تے پکی فریسی بھی رکھتے سن. خدا نے کہا ریاکاری کا روزہ ہے. ہفتے میں 2 رکھتے تھے، دعائیں بھی کرتے. خدا نے کہا ریاکاری کی دعا ہے. روزہ نہیں بدلتا، آپ کا ایمان بدلتا ہے. اور جب آپ کا ایمان چینج ہوتا ہے، آپ خدا پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا روزہ بھی کارآمد، آپ کی دعا بھی کارآمد. ہیلیلویا ہیلیلویا. تو یونا کی منادی پر کیا ہوا؟ جی کیا تبدیل ہوا؟ خدا تبدیل ہوا یا انسان تبدیل ہوئے اور خدا نے رحم کر دیا، خدا نے اپنی قدرت کو جاری کیا. آج لوگ، یہ بہت بڑا سوال ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ہمارے حالات نہیں بدلتے. ارے تیرے حالات 1 منٹ میں بدل جائیں گے تو اپنے آپ کو بدل، تو اپنے آپ کو بدلے گا خدا منٹوں میں تیرے حالات بدل دے گا. اگر تو اپنے آپ کو نہیں بدلے گا تو ایسے چلتا رہے گا، پستا رہے گا. اگر آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے، تبدیل کریں گے، یقین مانے خدا آپ کے حالات تبدیل کرے گا. نینوا کے لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا، خدا کو نہیں بدلا. خدا لا تبدیل ہے، آپ خدا کو بدل بھی نہیں سکتے. اور ہیلیلویا کہہ سکتے ہیں کوئی؟ ہیلیلویا. ہم اس بات کو جانتے ہیں. اب ہم آئیں گے نیو ٹیسٹامنٹ میں. خدا یسوع مسیح 40 روز اور پھر کلام کہتا ہے فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. مسیح نے کیوں روزے رکھے؟ سوال یہ ہے مسیح نے کیوں روزے رکھے؟ 40 ڈیز کیوں؟ خدمت کا آغاز. اور مسیح نے اس لیے بھی روزے رکھے کیونکہ اس نے بنی نوع انسان کا کفارہ دینا تھا. ہیلیلویا. مسیح نے انسانوں کا بوجھ اٹھانا تھا. مسیح نے انسانوں کے گناہ اپنے اوپر اٹھانے تھے. مسیح نے اس لیے کلام کہتا ہے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اور آزمانے والے نے کہا رائٹ ٹائم یہی ہے، بھوک لگی ہے، آؤ آزماؤ. لیکن کلام کہتا ہے یسوع غالب آیا، یسوع غالب آیا آزمائشوں پر. اور اس نے یہ بھی کہا ہے یوحنا کی انجیل 16ویں باب میں، اس کی آخری آیت میں لکھا ہے تم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. آمین آمین. تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح نے 33 سال خدمت کی. مسیح مصلوب ہوئے، دفن ہوئے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. جی اٹھنے کے بعد کتنے؟ جی اٹھنے کے بعد اعمال کی کتاب پہلا باب 30 آیت آخری حوالہ پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک. کتنے دن تک؟ کیونکہ ہمارا عدد کیا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں؟ کتنے دن تک؟ ہاں، زندہ ہونے کے 40 دن بعد انہیں نظر آتا رہا. ہاں، 40 ڈیز تک نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. خدا کی بادشاہی کی باتیں. اچھا، یہاں 40 دن رکنے کا مقصد اور مطلب بھی بیان کیا گیا ہے. کیا؟
خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے تھے. اور نیچے لکھے انہیں حکم بھی دیا یروشلم سے باہر نہ جانا جب تک کہ باپ اپنا وعدہ پورا نہ کرے. مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد پورے 40 دن تک مسیح شاگردوں کو، ایمانداروں کو نظر آتے رہے اور ان کو کلام سناتے رہے اور بادشاہی کی منادی کرتے رہے. ہاللیلویا. اور ٹھیک 40 دن بعد مسیح آسمان پر اٹھائے گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اب غور کریں 40 کا جو عدد ہے وہ مختلف جگہ پر مختلف طریقے سے استعمال ہوا ہے. یہاں پر جب مسیح 40 دن کے لیے رکے تو کلام کہتا ہے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، بادشاہی کی خوشخبری سنائی، کلام سنایا، انہیں مضبوط کیا اور پھر اس کے بعد حکم دے کر چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے حکم دیا اور پھر لکھا ہے آسمان پر اٹھائے گئے. اور ٹھیک 10 دن بعد خدا کا باپ کو نازل ہو گیا. آمین ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر مسیح ڈائریکٹ چلے جاتے نا تو کتنے بیچ میں ڈاما ڈول تھے، کتنے ڈاما ڈول تھے. لیکن مسیح 40 ڈیز رک کر 40 دن رک کر ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کے ساتھ اس نے کھانا بھی کھایا. مسیح جی اٹھنے کے بعد ان سے رفاقت کی، ان کو نظر آتا تھا تاکہ ان کے ایمان مضبوط ہوں. جب یہ روح القدس حاصل کریں تو پھر جب یہ زمین کی انتہا تک جائیں تو پھر یہ دلیری کے ساتھ گواہی دے کے جس کی منادی ہم کرتے ہیں وہ زندہ ہے. آمین ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو آج صبح 40 کا جو عدد ہے یہ مختلف طریقوں سے بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے. کسی ایک طریقے سے بیان نہیں کیا. اس کے مختلف طریقے کار ہیں جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. بعض ٹائم روحانی معنوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، آزمائشوں میں، عدالت کے لیے، امتحان کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے. 40 کا عدد کیوں خدا کا کلام ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. اچھا بعض ٹائم لوگ عددوں کی شماری کے اندر لگ جاتے ہیں. ایس عدد کو دیکھیے، ایس عدد کو چیک کریے. 40 ڈیز کا مطلب 40 ڈیز ہی ہے. 40 دن کا مطلب 40 دن ہی ہے. اس میں کوئی علامت نہیں ہے کہ شاید یہ کسی علامتی طور پر یا کسی سائن کے طور پر استعمال کیا گیا ہو. ہاں اس کے پیچھے عدالت ہے، اس کے پیچھے روحانی برکت ہے، اس کے پیچھے کلام ہے، اس کے پیچھے امتحان ہے، اس کے پیچھے بادشاہی کی منادی ہے جو مسیح کر رہے تھے. اس کے پیچھے انسان کا کفارہ نظر آتا ہے جو مسیح نے دینا تھا. اس سے پہلے تیاری کی، منادی شروع کرنے سے پہلے مسیح نے روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد منادی شروع کی اور پھر بدوہیں نکالی، مردے زندہ کیے اور فائنلی جا کر مسیح نے کوہ کلوری کے مقام پر انسان کا فدیہ دے دیا. اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر پھر دوبارہ 40 دن تک انہیں نظر آتا. آمین. اس کے بعد اٹھایا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کوئی جان بتا سکتا ہے؟ جی ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کسے نہیں پتا کیوں بلایا ہے؟ مجھے تو پتا خدا نے کیوں بلایا. میں کیا تو کلام سنانا ہے لوگوں کو؟ مجھے پتا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا خدا نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ جی ہاں گواہی دینے کے لیے گواہیاں دو یسوع کی. آمین. اچھا چلیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں. دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 اور 17 ہے. اس کے بعد ہم دعا کریں. کلام کہتا ہے ہر ایک صحیح بات جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو. کون سا کام؟ کون سا کام؟ اچھا ساتھ پتہ ہے انہوں نے بلایا کیوں ہے؟ کلام کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے بلایا تم نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار رہو. تو خداوند نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم نیک کام کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈیز کوئی بھی ہوں، ضروری نہیں کہ یہ 40 دن ہیں. خدا نے 365 دن دیے ہیں. آپ کبھی بھی کسی بھی مقصد کے لیے آپ اپنے لیے روزہ رکھیں، دعا کریں، لیکن روزہ رکھنے سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے.
آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سر کو جھکائیں گے.